आंध्र प्रदेश के साबिक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बहाल, जारी करदा ऑर्डिनेंस कलअदम, अदालत के फैसले से हुकूमत को धक्का। वाईएस जगन मोहन रेड्डी हुकूमत को उस वक्त धक्का लगा जब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल को जारी करदा ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे दिया, जिसके जरिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की मियाद 5 साल से कम करते हुए 3 साल कर दी गई थी। इस फैसले पर हालांकि हुकूमत की जानिब से कोई सरकारी रद्द अमल सामने नहीं आया, ताहम हुक्मरान वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वो इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी और दावा किया कि ऑर्डिनेंस दस्तूरी तकाज़ों की तकमील करते हुए जारी किया गया था। हाई कोर्ट ने नए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से रिटायर्ड जज वी कनक राज के तकर्रुर से मुताल्लिक सरकारी हुक्म को भी कलअदम करार दे दिया। अदालत ने रिटायर्ड ओहदेदार एन रमेश कुमार को बहैसियत स्टेट इलेक्शन कमीशन बहाल कर दिया है। मद्रास हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस वी कनक राज ने 11 अप्रैल को रमेश कुमार की जगह बहैसियत स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ओहदे का जायजा हासिल किया था। हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ दरखास्तों पर समाअत करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें रमेश कुमार की दाखिल करदा एक दरखास्त भी शामिल थी। इन दरखास्तों के जरिए ऑर्डिनेंस के इजराई और नए रियासती इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर को चैलेंज किया गया था। अदालत ने रूलिंग दी कि रियासती हुकूमत को स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की मियाद में कमी का कोई इख्तियार नहीं है। हाई कोर्ट ने नए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर को भी कलअदम करार दे दिया। अपोजिशन कायदीन ने कहा कि हाई कोर्ट का यह फैसला चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी की आंखें खोलने के लिए काफी है और हुकूमत को कम से कम ये महसूस करना चाहिए कि वो दस्तूर के दायरे कार में हुक्मरानी के लिए पाबंद होती है और कानून के मुताबिक ही फैसले लिए जाने चाहिए। इस दौरान वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रुकन असम्बली और तर्जुमान ये राम बाबू ने कहा कि पार्टी हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करती है। हम कानूनी माहिरीन से मशावरत करते हुए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। महातिर मोहम्मद पार्टी से खारिज। मलेशिया में वजीर आजम मोहिउद्दीन यासीन के ज़ेर क़यादत हुक्मरान जमात ने साबिक वजीर आजम महातिर मोहम्मद और 4 दीगर अरकान को पार्टी से निकाल दिया है। इस सिलसिले में यूनाइटेड पार्टी की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि महातिर मोहम्मद की पार्टी रुकनियत फौरी तौर पर मनसूख कर दी गई है। बयान में मजीद बताया गया कि 94 साला महातिर जो कि पार्टी सदर नशीन थे, उनके साथ 4 दीगर अरकान पार्लियामेंट को भी पार्टी से अलहदा किया गया है। महातिर समेत 5 अरकान पार्लियामेंट रवा माह 18 मई को होने वाले पार्लियामेंट के एक मुख्तसर इजलास में अपोजिशन की नशिस्तों पर मुंतकिल हो गए थे। हुक्मरान जमात के मुताबिक महातिर की रुकनियत खुद ही से उस वक्त खत्म हो गई थी जब उन्होंने मोहिउद्दीन यासीन को बतौर वजीर आजम और पार्टी सरबराह कबूल करने से इनकार कर दिया था। वाज़ेह रहे कि यासीन जो महातिर के एक काबिल एतमाद माविन थे, वो रवा साल मार्च में गैर मुतवक्का तौर पर वजीर आजम के तौर पर मुंतखब हो गए। इसी दौरान महातिर ने कहा कि अरकान की अक्सरियत उनको हासिल है और वो यासीन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे। अमेरिका में सोशल मीडिया कंपनियों की आज़ादी महदूद, सदारती हुक्मनामे पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राबतों की वेबसाइट्स को फराहम करदा खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ खत्म करने के लिए एक हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। इस तहफ़्फ़ुज़ के नतीजे में फेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनियों पर अगर कोई तीसरा फरीक कोई मवाद शेयर करता है तो इसकी जिम्मेदारी उन प्लेटफॉर्म्स पर आयद नहीं होती और उन्हें कानूनी तौर पर इसके लिए जवाबदेह नहीं बनाया जा सकता। ट्रंप के मुताबिक ये तहफ़्फ़ुज़ इसलिए खत्म किया जा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया इदारे गैर जानिबदाराना अंदाज में काम नहीं कर रहे हैं।
حال ہی میں ٹویٹر نے ٹرمپ کی چند ایسی ٹویٹس کی نشاندہی کی تھی جن میں کہی گئی باتیں حقائق پر مبنی نہیں تھیں۔ اس پیش رفت کے بعد سے ٹرمپ سوشل میڈیا کمپنیوں سے ناراض ہیں۔ ٹرمپ نے ٹویٹر سے ناراض ہونے کے صرف 2 دن بعد سوشل میڈیا اداروں کو حاصل قانونی تحفظ کے خاتمے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ ٹویٹر نے اسی ہفتے ٹرمپ کے ٹویٹس کا فیکٹ چیک کیا تھا جن میں غیر مصدقہ حقائق پائے گئے تھے۔ اس حکم نامے کے بعد سوشل میڈیا اداروں کو آئندہ اپنے خلاف قانونی کارروائی سے تحفظ حاصل نہیں رہے گا۔ اس قانون کو امریکہ میں عرف عام میں سیکشن 230 بھی کہا جاتا ہے۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف، سعودی عرب۔ کورونا وائرس نے ہر شعبے کو متاثر کیا یا بڑی حد تک نقصان پہنچایا ہے۔ اس موضوع پر پچھلے 4-5 ماہ کے دوران میڈیا میں کافی گفتگو کی گئی، لیکن سیاحت کا موضوع ذرا کم ہی زیر بحث آیا، کیونکہ اس شعبے میں سرگرمی شروع ہونے کے لیے ملک میں حالات کا نارمل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ مملکت سعودی عرب میں 21 جون سے حالات کے نارمل ہو جانے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو سیاحتی شعبے میں سرگرمیوں کا آغاز ہو سکتا ہے، نیز اس شعبے میں جڑے دیگر تجارتی سرگرمیاں بھی شروع ہو سکتی ہیں۔ کرونا وائرس کی وبا ایک ایسے وقت اونچی حدوں کو پہنچی جب سعودی عرب سمیت ساری دنیا میں چھٹیوں کا سیزن شروع ہوتا ہے، اور جب چھٹیوں کا موسم آتا ہے تو خلیجی ممالک کے داخلی ٹورزم، ایئر لائنز، بسوں اور ٹرین کے بزنس بڑھ جاتے ہیں۔ ایئر لائنز میں تو اس کو ہائی سیزن کہا جاتا ہے۔ اس سیزن میں ایئر لائنز کے ٹکٹس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور ان کی کمائی بڑھ جاتی ہے، لیکن اس سال شعبے کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ کورونا بحران ختم ہونے کے بعد عرب ممالک میں سیاحت کا شعبہ بڑی حد تک بحال ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق عرب تنظیم برائے سیاحت نے کہا کہ توقع کی جا رہی ہے کہ عرب ممالک میں 40% سیاحت کم ہوگی۔ اس کمی کے باعث عرب ممالک کو سیاحت کے شعبے میں کم و بیش $28 بلین کا نقصان ہوگا۔ سیاحت کے متاثر ہونے کے ساتھ ہوا بازی کا شعبہ بھی انتہائی متاثر ہوگا، جس میں $65 بلین نقصان کا خدشہ ہے۔ تنظیم نے کہا کہ سیاحت کا شعبہ نہ صرف عرب ممالک میں متاثر ہوگا بلکہ دنیا کے بیشتر سیاحتی ممالک بھی اس کے زیر اثر آئیں گے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ 2019 کے مقابلے میں 2020 میں $50 سے $60 بلین کا نقصان ہوگا۔ سعودی عرب نے اپنی لوکل فلائٹس کھول دی ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ 21 جون 2020 کے بعد مملکت میں حالات نارمل ہو جائیں گے، اور اگر حالات نارمل ہو گئے تو لوگ کم از کم اندرون ملک سیر و تفریح پر نکلیں گے تو اس شعبے میں بزنس سرگرمی شروع ہوگی اور اس شعبے سے جڑی دیگر صنعتیں اور کاروبار کا بھی آغاز ہوگا، جس سے بزنس کمیونٹی کے لیے عرصے بعد کمائی کے راستے کھلیں گے۔ لیجیے حاضر ہے پروگرام ورق چہرہ، کتابوں پر تبصرے اور علمکاروں کے تعارف پر مشتمل یہ ہمارا پروگرام ورق چہرہ۔ ورق چہرہ میں شہرہ آفاق، طنز و مزاح نگار اور کالم نویس مرحوم مجتبیٰ حسین کی کتاب جاپان چلو پر مشتاق احمد سہروردی کا تبصرہ سماعت فرمائیں۔ میں مشتاق احمد سہروردی، ریسرچ اسکالر، گلبرگہ یونیورسٹی گلبرگہ۔ مجتبیٰ حسین کی ایک کتاب جاپان چلو جو ایک سفرنامہ ہے، اس پر میں نے ایک تجزیہ کیا ہے۔ اس کا عنوان ہے جاپان چلو ایک مطالعہ۔ اردو سفرناموں نے صنف ادب میں اپنا مقام بنا لیا ہے۔ سفرناموں کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جو چیزیں اور واقعات تاریخی کتابوں میں نہیں ملتی وہ سفرناموں میں مل جاتی ہیں، اور کبھی کبھی تو سفرنامہ تاریخ کا ماخذ بن جاتے ہیں، گو کہ دونوں میں حقیقت نگاری کا تصور مختلف ہے۔ سفرنامہ نگار واقعات میں تاثرات، جذبات اور احساسات کو بھی شامل کرتا ہے، حقیقت کو مجروح کیے بغیر، لیکن مورخ کے یہاں جذبات، احساسات یا تاثرات کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ سفرنامے تاریخ کے ساتھ ساتھ سماجی حالات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ سفرناموں کو علم جغرافیہ کے فروغ کا بھی ایک اہم ذریعہ قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ سفر کے ذریعے ہی نئے ملکوں کے موسم اور مختلف زمانوں میں ان میں ہونے والی تبدیلی کا علم ہوا ہوگا۔ اردو ادب میں باقاعدہ سفرناموں کی فہرست کافی طویل ہے۔
جس میں یوسف خان کمبل پوش کے سفرنامے تاریخ یوسفی، جس کو عجائبات فرہنگ بھی کہتے ہیں، کو اولت حاصل ہے۔ یوسف خان کمبل پوش نے 1837 میں انگلستان کا سفر کیا۔ یہ سفرنامہ اسی سفر کی روداد ہے۔ اردو کے قدیم سفرناموں میں نواب کریم خان کا سفرنامہ سیاحت نامہ بھی کافی اہم ہے۔ کریم خان کمبل پوش کے ہم اثر تھے۔ مرزا نثار علی بیگ کا سفرنامہ یورپ سرسید کے عہد کا بہت اہم سفرنامہ ہے۔ دور حاضر میں ڈاکٹر عابد حسین کا رہ نورد شوق، سید احتشام حسین کا ساحل سمندر اور عبادت بریلوی کا ترکی میں 2 سال، وزیر آغا کا 20 دن انگلستان میں، پروفیسر گوپی چند نارنگ کا سفر آشنا کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ مشتبہ حسین کے ہاں موضوع کا تنوع ہے۔ وہ نت نئے موضوعات پر اظہار خیال کرتے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے بیرون ملک کا سنجیدہ سفرنامہ بھی مزاحی انداز میں لکھا ہے۔ اردو میں سفرنامے ویسے بہت کم ہیں اور مزاحی انداز میں لکھے ہوئے تو بہت ہی کم ہیں۔ جن میں ابن انشا کے سفرنامے چلتے ہیں تو چین کو چلیے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں، اور دنیا گول ہے۔ مشتبہ حسین نے جاپان چلو جاپان کے عنوان سے سفرنامہ 1980 میں لکھا اور 1983 میں یہ کتابی شکل میں شائع ہوا۔ مشتبہ حسین کا جاپان جانے کا سلسلہ بہت سنجیدہ تھا۔ وہ یونیسکو کی جانب سے ٹوکیو میں منعقدہ پبلشنگ کے ایک تربیتی کورس میں شرکت کرنے گئے تھے۔ کورس کے اجلاس اتنے سنجیدہ تھے کہ اس کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں لکھا۔ اس کے علاوہ جاپان کے بارے میں اس کتاب میں سب کچھ موجود ہے۔ سفر کا سلسلہ کیسے شروع ہوا وہ آپ خود مشتبہ حسین کے الفاظ میں سنیے۔ اقتباس شروع۔ جولائی 1980 کے مہینے کی بات ہے کہ ایک دن ہم حسب معمول دیر سے دفتر پہنچے تو پتہ چلا کہ خلاف معمول ہمارے افسر بالا نے ہمیں یاد کیا ہے۔ ہم کانپتے کانپتے ان کی خدمت پہنچے تو فرمایا، ہم تمہیں جاپان بھیجنا چاہتے ہیں، کیا تم جانے کے لیے تیار ہو؟ ہم نے کہا، سر ہم جانتے ہیں کہ زمانے قدیم میں جب کبھی کسی شخص سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا تھا تو اسے سزا کے طور پر ملک بدر کر دیا جاتا تھا۔ مانا کہ ہم دفتر دیر سے آتے ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا جرم تو نہیں کہ آپ ہمیں جاپان بھیج دیں۔ پھر جاپان سے ہم 20 چیزیں درآمد کرتے ہیں، کیا اس ملک سے جاپان کو برآمد کرنے کے لیے ہم بھی ایک مناسب چیز رہ گئے ہیں؟ اقتباس ختم۔ 170 صفحے پھیلا ہوا یہ سفرنامہ اپنے انتر جاپان کے بارے میں بہت ساری معلومات رکھتا ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد ہم کو اس ملک کے بارے میں کوئی چیز تشنا نہیں معلوم ہوتی۔ پھر لطف یہ کہ طرز بیان یکساں شگفتہ اور دلچسپ ہے۔ تحریر کہیں سنجیدہ اور بوجھل نہیں ہونے پاتی۔ اس میں جاپان کے بارے میں وہ تمام باتیں اور معلومات درج ہیں جو کسی سنجیدہ سفرنامے میں ہو سکتی ہیں۔ جاپان کی تاریخ، ثقافت، صنعتی ترقی، ادب، آرٹ وغیرہ کا احاطہ اس میں موجود ہے۔ پوری کتاب 15 ابواب پر مشتمل ہے، جن میں جاپان میں اردو، جاپان میں اسلام، بلٹ ٹرین میں کبھی نہ بیٹھو، ٹوکیو کے بازاروں میں جیسے ابواب شامل ہیں۔ مشتبہ حسین نے جملہ 35 دن جاپان میں گزارے ہیں، لیکن وہاں سے ساری معلومات اکٹھا کر لائے ہیں کہ جیسے وہ 35 مہینے وہاں قیام کیے ہوں۔ انہوں نے باتوں ہی باتوں میں جاپان اور اس کے معاشرے کے بارے میں ہمیں بڑی کام کی باتیں بتا دیں۔ مثلا وہاں کے لا اینڈ آرڈر کے بارے میں وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ اقتباس شروع۔ جاپان وہ واحد ملک ہے جہاں جرائم کی تعداد سب سے کم ہے۔ اگرچہ ہمیں پولیس نظر نہ آتی تھی، مگر پھر بھی ہر طرف امن ہی امن نظر آتا تھا۔ ہماری طرح نہیں کہ پولیس تو جگہ جگہ نظر آتی ہے لیکن امن و امان نظر نہیں آتا۔ اقتباس ختم۔ جاپانیوں کی عادت مطالعے کی بہت رہی ہے، اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں۔ اقتباس شروع۔ صاحبو، اگر ہم نے اس سیمینار کا تفصیل سے ذکر نہیں کیا تو اس کی وجہ صرف اتنی تھی کہ ہم اپنے احساس کمتری پر قابو نہیں پا سکے۔ سارے ایشیا میں جاپانی سب سے زیادہ پڑھاکو قوم ہے۔ وہ دنیا بھر میں ان کے اشاعتی کاروبار کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم نے محسوس کیا کہ جاپانی یا تو لکھتا ہے یا پڑھتا ہے، باتیں بہت کم کرتا ہے۔ جہاں جائیے لوگ کتابیں خریدنے اور پڑھنے میں مصروف رہتے ہیں۔ ہوٹلوں اور تفریح گاہوں میں بھی کتابوں کی فروخت کا انتظام ہے۔ 4-5 سال کے بچے بھی نہ صرف کتابیں خریدتے ہیں بلکہ انہیں پڑھتے بھی ہیں۔ اقتباس ختم۔ پڑھنے پڑھانے کے بعد آئیے جاپان کے بازاروں کی سیر کریں۔ اقتباس شروع۔ ٹوکیو کے بازار دنیا بھر کی چیزوں سے بھرے پڑے ہیں۔ بہت سی چیزوں کے بارے میں ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کس کام میں آتی ہیں اور ان کے خریدار کون ہیں۔ یوں بھی ہمیں ٹوکیو میں جاپانیوں کی محبت اور خلوص کے سوائے کچھ نہیں خریدنا تھا، کیونکہ یہی وہ چیز تھی جس پر وطن عزیز میں کسٹم والے ڈیوٹی نہیں لگاتے۔ وہ لاکھ تلاشی لیں مگر ہمارے دل میں چھپی محبت کی دولت کو کہاں سے پکڑ سکتے ہیں۔ جاپان کی بلٹ ٹرین دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس کی شہرت ہی نے ہندوستان کو بھی بلٹ ٹرین بنانے پر مجبور کیا ہے۔ ہم بھی جاپان ہی کے توسط سے بلٹ ٹرین بنا رہے ہیں۔ جاپان کی بلٹ ٹرین کے بارے میں مشتبہ حسین لکھتے ہیں۔ اقتباس شروع۔ بلٹ ٹرین کا انجن بالکل تیاری کی شکل کا ہوتا ہے، دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اس میں 16 ڈبے لگے ہوتے ہیں۔ ساری ٹرین ایئر کنڈیشن ہوتی ہے۔
ہم ٹرین میں داخل ہوئے، ایسا لگا ہم جیسے طیارے میں پہنچے ہیں۔ نشستوں کا انتظام اسی طرح کا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے تیز رفتار ٹرین سمجھی جاتی ہے کیونکہ یہ 1 گھنٹے میں 210 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ ان ٹرینوں کی سب سے بڑی خوبی ان کی پابندی وقت ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر کبھی ٹرین 10 منٹ لیٹ ہو جائے تو مسافروں کو سارا کرایہ واپس کر دیا جاتا ہے۔ اقتباس ختم۔ مجتبیٰ حسین نے اپنے خیام جاپان کے دوران وہاں کے اردو کے تعلیمی نظام اور ادبی ماحول کا تذکرہ بھی تفصیل و ذوق کے ساتھ کیا ہے۔ جاپانی تہذیب کے بعض اہم پہلوؤں پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اقتباس شروع، جاپانیوں کی تہذیب کے بارے میں اگر لکھنے پر آئیں تو دفتر کے دفتر لکھ سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں ہمارے تھوڑے لکھے کو بہت جانیے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں یہی وہ واحد قوم ہے جس نے مشینوں سے رشتہ جوڑنے کے باوجود اپنی تہذیب کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ سارا جاپان صبح سے لے کر رات تک مشینوں اور اپنی تہذیب کے درمیان ایک خوشگوار ہم آہنگی پیدا کرنے میں مصروف رہتا ہے اور بالکل نہیں تھکتا۔ ثبوت اس کا یہ ہے کہ ایک جاپانی اپنی زندگی میں جتنے شکریہ ادا کرتا ہے وہ ہم 4 جنم میں بھی ادا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ہر جگہ ہر مقام پر آپ کو جاپانی ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اقتباس ختم۔ جاپان میں اردو کا ذکر کرتے ہوئے مجتبیٰ حسین لکھتے ہیں، اقتباس شروع، بفضل تعالیٰ جاپان میں تو اچھی خاصی اردو موجود ہے، بلکہ اتنی اردو موجود ہے کہ ہمیں وہاں اردو کو تلاش کرنا نہیں پڑا بلکہ اردو نے خود ہم کو تلاش کر لیا۔ یعنی فوراً ہمارے خیر مقدمی جلسے کا اہتمام ہو گیا۔ اس کے ذمہ دار ہمارے دوست سوزوکی تاکیشی تھے جو ٹوکیو یونیورسٹی برائے بیرونی مطالعات میں اردو کے پروفیسر اور صدر شعبہ ہیں۔ اقتباس ختم۔ مجتبیٰ حسین نے اس خیر مقدمی جلسے کا تفصیلی ذکر سفر نامے میں کیا ہے کہ کس طرح وہاں کے اردو کے پروفیسر، طلباء و طالبات کی اردو زبان و ادب سے گہری دلچسپی ہے۔ مجتبیٰ حسین نے سفر نامے میں گلبرگہ کا ذکر بھی کیا ہے کہ وہاں اردو کے پروفیسر سوزوکی اور ان کے طلباء گلبرگہ کا دورہ کر چکے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، اقتباس شروع، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں پروفیسر سوزوکی خود گلبرگہ جا چکے ہیں جو ہماری جنم بھومی ہے۔ ان کے علاوہ 2 طلباء بھی گلبرگہ کی زیارت کر چکے ہیں۔ انہوں نے اچانک گلبرگہ کا ذکر چھیڑ دیا، یوں وہاں کے بازاروں، وہاں کی گلیوں، وہاں کے احباب کا ذکر چھڑ گیا۔ پروفیسر سوزوکی نے کہا، گلبرگہ کے احباب میں سلیمان خطیب کی یاد بہت آتی ہے۔ جب میں گلبرگہ گیا تھا تو انہوں نے میرے اعزاز میں کئی خیر مقدمی جلسے رکھے تھے۔ یہ بتائیے کہ سلیمان خطیب کیسے ہیں، کس حال میں ہیں؟ ہم نے کہا، پروفیسر سوزوکی، شاید آپ کو پتہ نہیں، سلیمان خطیب اب اس دنیا میں نہیں رہے، انہیں دنیا سے رخصت ہوئے 3 سال بیت گئے۔ پروفیسر سوزوکی بولے، مجتبیٰ صاحب، کبھی کبھی لا علمی کے بھی کئی فائدے ہوتے ہیں۔ سلیمان خطیب آپ کے لیے 3 برس پہلے مر گئے، میرے لیے تو وہ آج تک بلکہ کچھ لمحے پہلے تک زندہ تھے۔ اقتباس ختم۔ جاپان میں اسلام کی اشاعتی سرگرمیوں کے جائزے کے دوران جاپان اسلامک کانگریس کا تذکرہ مجتبیٰ حسین نے بطور خاص کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اقتباس شروع، جاپان اسلامک کانگریس کا قیام دسمبر 1974 میں ہوا جب جاپان کے مشہور ڈاکٹر پروفیسر شوخی فناکی نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اسلام قبول کیا اور جاپان اسلامک کانگریس کی داغ بیل ڈالی۔ ہمیں بتایا گیا کہ جب جاپان اسلامک کانگریس کا قیام عمل میں آیا تو جاپان میں مسلمانوں کی تعداد بڑی مشکل سے 5000 تھی اور اب ان کی تعداد 60,000 کے لگ بھگ ہو گئی ہے۔ ہمیں جاپان اسلامک کانگریس کی سرگرمیوں کو دیکھ کر یہ یقین ہو چلا ہے کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی۔ اقتباس ختم۔ مجتبیٰ حسین کے اسلوب نگارش کا ایک امتیازی پہلو یہ ہے کہ انہوں نے پھکڑ پن سے اپنے دامن تحریر کو یکسر بچائے رکھا ہے۔ دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ زبان کے تضاد، تناسب اور توازن تینوں ہی جہتوں سے وہ مزاح و طنز کی فضا بنانے میں قدرت رکھتے ہیں۔ اسی لیے ہمواری، سلاست، سادگی اور صفائی بیان کے اوصاف نمایاں ہوئے ہیں۔ مجتبیٰ حسین کا مزاح محض ہنسانا اور گدگدانا نہیں ہے بلکہ ہمیں اپنے غموں اور دکھوں کو یاد دلانا بھی ہے۔ وہ خود کہتے ہیں، اقتباس شروع، بعض لوگ مزاح کی کیفیت کو بہت معمولی کیفیت سمجھتے ہیں، حالانکہ سچا مزاح وہی ہے جس کی حدیں سچے غم کے حدود کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ اقتباس ختم۔ مجتبیٰ حسین ایک ایسے انوکھے مزاح نگار ہیں جو ہمیں ہنساتے ہوئے جذباتی بھی بناتے ہیں۔ یہی خوبی ان کی سب مزاح نگاروں سے منفرد کرتی ہے۔ جاپان کے سفر نامے میں مجتبیٰ حسین نے تھائی لینڈ کے ساتھی مس پرینیتا کا ذکر کیا ہے۔ جب وہ ہندوستان واپس ہو رہے تھے تو دہلی سے قبل بینکاک کا ہوائی اڈہ آیا اور مس پرینیتا ہوائی اڈے پر اترنے کی تیاری کر رہی تھیں۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، اقتباس شروع، بینکاک کا ہوائی اڈہ آیا تو مس پرینیتا نے اپنا سامان سنبھالا اور گمبھیر لہجے میں بولی، مسٹر حسین، میں آپ کی شکر گزار ہوں، آپ کو اور آپ کی باتوں کو ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ میں پر امید زندگی گزارنے کے قائل ہوں۔ زندگی میں کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی طرح آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ ہم نے کہا، مس پرینیتا، ہم بھی پر امید زندگی گزارنے کے قائل ہیں۔ ایسی زندگی گزارنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑے سلیقے اور اہتمام سے بے وقوف بناتا ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ مس پرینیا،
ہمارے اس تبصرے پر حسب معمول زوردار خیخیاں لگائیں گی، مگر وہ اپنا سامان اٹھا کر آگے کو نکل گئیں۔ طیارے کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے پلٹ کر ہمیں دیکھا اور ہاتھ ہلا کر جاپانی میں بولی سایونارا۔ اقتباس ختم۔ جب نئی دہلی کا ہوائی اڈہ آتا ہے اور مشتبہ حسین اپنے سامان اٹھاتے ہیں اور طیارے سے باہر نکلتے ہیں، اس کیفیت کو بھی مشتبہ حسین نے بڑے جذباتی انداز میں بیان کیا ہے۔ اقتباس شروع۔ پھر ہم نے بھی اپنے ساز و سامان میں جاپان کی یادوں کو جتن سے باندھ لیا اور بینکاک سے اڑ کر دہلی آ گئے۔ دہلی کے کسٹم والوں نے خوب جھڑتی لی، مگر انہیں پتہ ہی نہ چل سکا کہ ہم اپنے ساتھ جاپان سے کتنی میٹھی میٹھی اور سوندھی سوندھی یادیں لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے صرف ہمارے سامان اور جیبوں کی تلاشی لی، دل کو ٹٹول کر نہیں دیکھا، ورنہ پکڑے جاتے۔ اقتباس ختم۔ الغرض مشتبہ حسین نے جاپان چلو جاپان میں جاپان کی ترقی، وہاں کی تہذیب، معاشرتی زندگی، آرٹ وغیرہ کی دل کھول کر تعریف کی ہے۔ نہ صرف تعریف کی ہے بلکہ ہر شعبے میں ہندوستان اور ہندوستانیوں کا موازنہ کیا ہے اور اس تقابل سے مزاح و طنز کے پہلو تلاش کیے ہیں۔ مشتبہ حسین کے سفر نامے پر تبصرہ کرتے ہوئے نریندر لوتھر نے شگوفہ کے مشتبہ حسین نمبر میں لکھتے ہیں۔ اقتباس شروع۔ مشتبہ کے مشاہدات جب اس کے قلم سے ہو کر کاغذ پر آتے ہیں تو دیکھی ہوئی چیز، گھڑا ہوا واقعہ، سنی ہوئی بات ایک نئی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ حال میں مشتبہ جاپان گیا تھا۔ وہ اس نام کا واحد شخص، دکن کا پہلا ادیب اور اردو کا پہلا مزاح نگار تھا جسے یہ موقع ملا۔ حکومت نے تو بھیجا تھا اسے کچھ سیکھنے کے لیے، لیکن وہ وہاں جاپانیوں کو اردو مزاح سکھایا۔ اب اس نے جاپان کا سفرنامہ لکھنا شروع کیا ہے۔ اس کو رائی کا پہاڑ بنانا تو آتا ہی ہے، ایک چھوٹے سے ملک کو اتنا بڑا کر کے دکھایا ہے کہ اس کے سفرنامے کو پڑھ کر جاپانیوں کو اپنی عظمت کا احساس ہو رہا ہے۔ اقتباس ختم۔ شکریہ۔